إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया सानी हूँ और मैं ग्रुप 11 आईएमएस के ग्रुप 11 कम्युनिटी 2 से मेरा ताल्लुक़ है। और ये छोटा सा सेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो कि तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो उसे क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये सेशन जो है इसमें मैं आपको कोई रमज़ान की फ़जीलत नहीं बता रही, मैं आपको उसकी अहमियत नहीं बता रही, मैं आपको उसकी फ़िक्र नहीं बता रही, कोई बरक़ात कोई इबादत एज सच नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपसे वो मसाइल डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हमारे आम तौर पे नॉर्मली हमारे घरों में हमारी ज़िंदगियों में होते हैं रमज़ान से, और हम किस तरह से उनको डील करें कि हमारा रमज़ान बेहतरीन रमज़ान गुजरे, यादगार रमज़ान गुजरे। तो मैं ये काम कर रही हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करें प्लीज़। अपने साथ कोई ना कोई पेन पेंसिल नोटबुक या अपने नोट्स खोल लीजिए अपने गैजेट्स के ऊपर, फ़ोन पे, आईपैड्स पे, या कंप्यूटर्स के ऊपर, ताकि आप कुछ लिख सकें और थोड़ी सी मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास एक कैलेंडर सा होगा रमज़ान का, जिसमें कि आप अपने मुताबिक अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ एक रमज़ान को पूरा का पूरा प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और उसका वो हासिल जो है वो ले सकेंगे रमज़ान का, जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तज़ किया है। तो इतना ज़रूर कीजिए। और इसके बाद मैं ये चाहूँगी कि मुझे आप में से कोई बताए कि क्या आप लोगों को कभी ऐसा रमज़ान में एक्सपीरियंस हुआ है जिसको आप कहें कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान था, इससे अच्छा कोई रमज़ान नहीं था, और वो क्या एक्सपीरियंस था और क्यों था। तो वो आप मुझे थोड़ा सा सोचें, मैं आपको सोचने का टाइम देती हूँ, उतनी देर में मैं अपना शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस, और फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ माइक पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस बताएं, ठीक है। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था वो तकरीबन 2012 में, आप कह लें कि वो एक अवेकनिंग की तरह से था। उसमें बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वो मेरे लिए बेहतरीन रमज़ान बन गया। एक तो मैंने तजवीद सीखनी उसमें मेरी ख़त्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद मेरी पूरी हुई। इसके अलावा मैंने वो रमज़ान मिडल ईस्ट में गुजारा, बजाय नॉर्थ अमेरिका के या पाकिस्तान के, मिडल ईस्ट में गुजारा। और नमाजें और घर के बिल्कुल बराबर में मस्जिद थी, तो हर तरह की नमाज हमारी, इवन क़यामुल लैल भी मस्जिद में था, तो वो इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा उसका। और फिर जो बहुत जिस चीज़ ने सबसे बढ़कर उस पर असर डाला वो दो तीन चीज़ें थी। एक तो ये कि मैंने उससे बिल्कुल ज़रा सा पहले दम नौमान अली ख़ान की बहुत डिटेल में तफसीर है सिर्फ सूरह फातिहा की, वो की थी। तो सूरह फातिहा का मुझे तर्जुमा और तफसीर वो जो याद था और जो ताज़ा ताज़ा जहन में था, और सूरह बकरा की मैं शुरू कर चुकी हुई थी, सूरह बकरा भी काफ़ी हद तक कर ली थी। तो वो जब मैं नमाज में खड़ी होती थी और सूरह फातिहा पढ़ती थी तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहली दफ़ा समझ में आ रही है सूरह फातिहा, कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ नमाज में सूरह फातिहा। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी कि मस्जिद में भी अगर मैं खड़ी होती थी तो मेरे आसपास की ख़वातीन परेशान होती थी कि ये सूरह फातिहा रिसाइट हो रही है और ये उसके ऊपर मेरे आंसू गिरे जा रहे हैं और मैं रो रही हूँ बुरी तरह। तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर इसके अलावा ये कि मैंने सीरा उन दिनों सुननी और नई नई पढ़नी शुरू की थी, तो मैंने रमज़ान में, पूरे रमज़ान में, जिस तरह कुरान का ख़ात्मा किया, कुरान पूरा का पूरा पढ़ा, एक तो उसके साथ साथ पूरी सीरा पढ़ी। तो उससे जो एक अवेकनिंग हुई, जो समझ में आया कुरान, वो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान था, कि मैंने तो इस तरह से कभी इसको गुजारा ही नहीं रमज़ान को। मुझे उसका पूरा एसेंस हासिल, पहली दफ़ा जो है वो एसेंस उसका हासिल हुआ। और फिर ये कि मेरा बेटा छोटा सा था, 7-8 साल का, उसने पहली दफ़ा जो है वो रोज़ा रखा उसमें। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन सब ने मिलाकर जो है ये रमज़ान मेरे लिए बेहतरीन बनाया। तो आप लोगों को कुछ याद आया, किसी की मेमोरी जॉग हुई हो, कोई शेयर करे तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कीजिए। कोई है जो शेयर करे?
اپنا بہترین رمضان، اور اس میں وہ بہترین کیوں تھا؟ السلام علیکم آپ وعلیکم نے السلام۔ پرانی یادیں تازہ کریں تو تھوڑی سی میری بھی تازہ ہو گئی. ویسے بالکل۔ میری جو یادداشت ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی. آئی تھنک ہوں میرا 2007 ہو یا 8 ہوگا تو ہوں وہ بیسٹ گزرا. کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آپ جو ہے لائف سٹائل انسان کا چینج ہوا. میرا تب ہوا تھا 2006 میں آئی تھنک سو یا 7 تھا بالکل۔ اس کے ہوں قریب قریب تھا. تو پھر یعنی کہ دین کو جو ڈیپ لیول پہ جا کے سمجھنا اور ٹرو ایگزیکٹلی۔ انڈرسٹینڈنگ آف ایمان جو ہے نا وہ ذرا ایمان کی محنت ہوئی تھی. تو جو ہوں فریشنس ہوتی ہے نا اور جب محنت ہو رہی ہوتی ہے تو اس ہوں ٹائم اور ہی انسان کا لیول ہوتا ہے قیام بالکل۔ اللیل کا بھی ساری چیزوں کا. تو یعنی کہ چیزوں کو سمجھ کے پھر جو ہے نا پہلی دفعہ کرنا شروع کیا تھا, نماز کو بھی سمجھ کے ہوں ہر چیز. یعنی کہ وضو کے مسائل تک ہمیں تو نہیں پتا تھے نا کہ بالکل فرض کیا ایسا ہی ہوتے ہیں, یہ ہوتا بھی ہے۔ نہیں پتا تھے. ہاں تو بالکل۔ ڈیفینیٹلی ہر نماز, پھر وہ عربس کو دیکھنا تو وہ ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے ان کی نا واقعی ایک سٹک کھڑی ہوئی ہے, اتنا ہوں لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع. تو اس سے بالکل وہ چیزیں بڑا کرتی تھیں فیسینیٹ نا کہ یار اچھا یہ فیسنیٹ ہوتی ہے کرتی تھی، نماز. پھر آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے جی بارے میں جانتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، پھر آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو پھر وہ چیز آپ اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ نا سب سے بڑی تبلیغ صرف عمل ہے. صرف جو ہے نا بالکل۔ نمازوں پہ ہم نے اتنی چیزیں, اتنی حدیث پڑھی تھی, وہ ڈیفینیٹلی اثر کرتی ہیں بہت زیادہ. لیکن ہوں جب وہ ان کو اپنے سامنے دیکھا نا کہ یار اتنی لمبی نماز, فجر کی اتنی لمبی تشہد میں اتنا کچھ, تو وہ آپ ایگزیکٹلی خود بخود آپ کے اندر جو ہے نا وہ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن بالکل۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر آپ دوبارہ روٹین پہ ہی آ جاتے ہو. یہی اس چیز کو توڑنا یہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. یہ والی چیز توڑنی ہے کہ جو ہم واپس اپنی بیک ٹو اوور روٹین چلے جاتے ہیں، اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی شیئر کرے گا؟ کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ جی اچھا, میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مجھے ایسے یاد آیا کہ میرے چائلڈہڈ کے رمضان کیسے ہوتے تھے جب مطلب when I was school going. تو ہوں ابھی آپ نے جس طریقے سے بتایا تو مجھے وہ سب دوبارہ سے میمورائز ہوا کہ ہاں میرے جو چائلڈہڈ والے اسکول لائف والے رمضان ہوتے تھے, مطلب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور نماز کے اندر مستقل جو ہے وہ آنسوؤں کا بہنا, اور ہمیں اب مطلب ایک ایک چیز کا احساس ہونا, اگر ہم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہوئی ہے یا ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں عام روٹین میں, مطلب ایک ایک چیز کا احساس بہت زیادہ ہوتا تھا رمضان میں. اور ہوں ہماری جو توجہ ہوتی تھی رمضان کا جو پورا مرتضی دن ہوتا تھا نا, روزے کا جو پورا دن ہوتا تھا اس میں ہماری پوری توجہ یہی ہوتی تھی اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم نے سپارہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ تسبیحات کرنی ہے, پھر ہم نے دوبارہ عصر کی نماز پڑھنی ہے. مطلب اتنا کچھ بہترین ہمارا پورے دن کی روٹین ہوتی تھی اس ٹائم پر, ہمارا پورا فوکس اس کی طرف ہوتا تھا کہ ہم نے کس طرح سے عبادات کرنی ہے. لیکن اب کے صحیح۔ جو رمضان ہے, اب ہم بڑے ہو گئے ہیں جبکہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے, اس کے جی بعد ہم جی ایسے ہو گئے جیسے کہ شاید تھوڑی سی لاپرواہی آ گئی ہے. ہم اس طرح سے دن کو نہیں سوچ رہے کہ یہ پورا روزے کا دن ہے ہمارا, اور اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے. اب بالکل ہم اس چیز کو لاپرواہی نہیں. نہیں، وہ آپ کی رسپانسبلٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا پرائیورٹائز کس طرح کریں اس کو۔ لیکن رسپانسبلٹی تو چلے ایک چیز ہے, اس کے علاوہ بھی اگر رسپانسبلٹیز نہیں ہے نا تو ہمارا وقت کہیں نہ کہیں اور بھی ضائع ہو رہا ہے. ہم موبائل میں بھی کہیں لگ جاتے ہیں, ہم کسی بالکل سے ایسا باتیں ہی ہے۔ کرنے میں ضائع کرتے ہیں. لیکن مجھے اس ٹائم کا ٹائم یاد آتا ہے کہ ایون کہ ہم سسٹرز بیٹھ کے آپس میں بات بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں ہم نے سپارہ پورا کرنا ہے, لائک بالکل ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے, ہم نے ایسے تراویح ہی۔ پڑھنی ہے ٹائم سے پہلے, بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہوتا تو کون سی سسٹر پہلے وضو کر کے عشاء پڑھنے کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ رجحان ہوتا تھا کہ تراویح پڑھ لیں گے یا کچھ نفل عبادات کر لیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پورا بہت پورا زبردست۔ فوکس ہوتا تھا وہ اس طرف ہوتا تھا, اور ماشاءاللہ سے مطلب اس طریقے کی ہماری نماز ہوتی تھی. اب کہ مطلب مستقل آنکھوں سے آنسو جاری رہنا, ہاں سجدے میں تو اٹھا نہیں جا رہا ایمان کی ہوتا وہ تھا حالت تھی، جیسے بالکل ایسے سجدے میں ہوتے تھے تو اس طریقے سے رکت طاری ہو جاتی تھی کہ سجدے سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا تھا. بالکل جبکہ ہم تو اس وقت اسکول لائف میں تھے, وہ اس وقت ہم زیادہ زیادہ اللہ کے قریب تھے. ابھی ہمیں کیا بالکل ہو گیا, اب ہم صحیح، ایسے کیوں ہو گئے. بالکل بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اچھا اب ہارون کی بات سن لیتے ہیں جلدی سے، ہارون جلدی سے شارٹلی بتائیے۔ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام۔
اچھا، میرا جو ہے ایکسپیرینس ابھی ٹوٹلی جو ہے اپوزٹ رہا ہے جو ابھی ڈسکس کر رہے تھے سسٹرز آپ لوگ بھی، ہوں کہ میرا لاسٹ کہہ لیں کہ 2-3 رمضان سے جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے ٹورڈز لرننگ دین اور قرآن مجید کی جو ہے تفسیر وغیرہ. اس سے ہوں پہلے جو تھا رمضان کہہ لیں آپ، کووڈ سے پہلے تک وہ جسٹ جو ہے عام لڑکوں کی طرح جیسے ہوتا ہے کہ ہم تراوی کے لیے گئے ہوئے ہیں گھر سے اور باہر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں سحری کے لیے یا تاک راتوں میں کچھ. بٹ جب بالکل سے اللہ کا شکر ہے یہ دین کا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ندیم صاحب کے لیکچرز اور انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے بہت امپرومنٹ ہوئی ہے الحمدللہ. اور جو ہے بالکل دین کو زیادہ سیریسلی جو ہے لینا شروع کیا ہے اور تفسیر باقاعدہ قرآن مجید کی. پہلے تو میں اعتکاف جو اسٹڈی سے پہلے کر رہا ہوتا تھا، سوری جاب سے پہلے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری ریس لگی ہوتی تھی کہ کس نے کتنا قرآن مجید جو ہے زیادہ پڑھا ہے، کتنے کتنے بالکل سپارے پڑھے. اب یہ ہوتا ہے بالکل کہ الحمدللہ ہم نمبرز یا سپارے زیادہ کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لرننگ زیادہ کی ہے، ترجمہ لرننگ تفسیر کس زیادہ نے ہو رہی ہے. سمجھا. تو بالکل اس سے مجھے تو بالکل بڑا ایڈوانٹیج ہوا ابھی لاسٹ بہترین. پاس اور سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنے بھی یہ علماء ہیں ایون جو اس کے تھرو بھی آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں انہوں نے بہت بڑا چینج جو ہے وہ لایا ہے اسپیشلی یوتھ کے اندر. ان کی یہ بہت بڑی کاوش ہے اور اس کا واقعی بہت بڑا ہاتھ ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا، میں تو اب ایک ایڈ کرتا ہوں، جی تھوڑی سی بات ایڈ کرنا. جی یہ جی سب تو بالکل. بالکل صحیح بات بتائی ہے، یہ ایک بہت ایشو بھی ہے. 2 سال پہلے جو تھوڑا بہت میں کہوں گا کہ ایک تھوڑا سا چینج، ایک اسپارک تھا، اس کے بیس کے اوپر میرے 2 سال کھڑے ہوئے ابھی کے. وہ یہ ہوا تھا ہوں کہ میں اپنی امی کے ساتھ گاڑی میں تھا، تو کہیں کام جا رہے، تو امی نے پوچھا کہ فیملی ساتھ تھی، تو میں پوچھا رمضان آ رہا ہے تو آپ سب نے کیا کرنا ہے بتائیں. میں نے کہا بہت کامن سوال ہے، ہر دفعہ ہی پوچھتے ہیں، تو کیا اس میں ایسا بتانا. لیکن میں نے کہا نہیں یار، اس بار تھوڑا کچھ ڈفرینٹ کرنا ضرور ہے. کیونکہ اس وقت میں کچھ تھوڑی اسٹڈی کرنی شروع کر دی تفسیروں کی، ڈفرینٹ نا عربی تفسیر پڑھنی شروع کر دی، کچھ اس طرح ایسا کرنا شروع کر دیا. میں نے سوچا یار کہ سعودیہ میں نے سارا بچپن گزارا ہے، وہاں پہ جا کے میں جب بھی کسی کو دیکھا ہے، شیخ کو یا عالم کو یا کوئی ہوں نماز پڑھا، وہ رو رہا ہے. میں کہتا ہے ٹھیک ہے، ہوں نماز پڑھتا ہوں، میں بھی فوکس کر لیتا ہوں، لیکن مجھے رونا نہیں آتا. رونا نہیں تو آتا. تو میں صحیح. کہا ٹھیک ہے، رونا تو ضروری نہیں ہے، رونا کیا ایسا کرنا ہے، لیکن سمجھ تو آئے. رونے کی بات خیر ہے، رونا کیوں کرنا ہے، ایموشنلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن سمجھ تو آئے. تو وہ میں ہوں نے 2 سال پہلے ایک نیت کی تھی صرف، کہ میں نے رمضان کے اندر عربک شروع کرنی ہے اور قرآن ہوں کی ٹھیک تفسیر شروع کرنی ہے پراپر انسٹیٹیوٹ سے پڑھنے کے بہترین. لیے. وہ صرف میں نے نیت کی تھی کہ بس رمضان میں یہی کروں تو گا. چاہیے. لیکن بندہ رمضان میں نے پہنچ کیا گیا. نہیں. لیکن اس کے بعد مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب اپنی عربی شروع کی تھی، اپنے عربی کورس شروع کیا تھا، تو اس کا ڈیسیجن لینے میں، فائنل کرنے میں، میں نے 2 مہینے ضائع کیے تھے. اور میں یہ سب کو بتاتا ہوں کہ یار وقت ضائع نہیں ہوں کرنا. یہ دو وقت مہینے ضائع. مجھے ابھی بھی چکتے ہیں. میں وہ 18 مہینے کا کورس میں نے 20 مہینے میں کر دیا اپنا. 2 مہینے صحیح ایکسٹرا ضائع ہو گئے نا. تو اس کے بعد پھر جو صحیح. قرآن کا اللہ کی طرف سے ایسے استاد ملنے شروع ہو گئے کہ وہ قرآن کا الگ ہی زاویہ مجھے دیکھنے کو مل گیا، کہ جو آج تک ہمارے بڑے صغیر میں نارملی بات بھی نہیں کی جاتی قرآن کے اس اینگل کو لے کے، اور وہ قرآن سے یہ ساری بالکل. باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ استاد مجھے اللہ تعالیٰ نے بیسکلی آپ کا جو ہے نا وہ دل اور دماغ کھول دیا اس کے لیے جی بالکل. کہ جو ہے آپ اس میں انٹر ہو سکیں. نہیں، زبردست، یہ بہت زبردست ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس اپنے پیپر کے اوپر، نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے کہ آپ کا رمضان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرپز ہے. رمضان کا پرپز کیا ہے، اس کے آنے کا پرپز کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ایسے پرپز تو بہت ہم لوگوں کو معلوم ہے، پڑھائے گئے رٹائے گئے ہیں کہ نہیں جی ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. لیکن کیا واقعی وہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. مطلب ہم کیا کسی غزہ کے لوگوں کی اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے رمضان کی بھوک کو، یا نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمضان کا پرپز کیا ہے، اور آپ کیا ایم کر رہے ہیں اس رمضان کے ساتھ؟ آپ کیا ایم کر رہے ہیں یہ آپ نے اوپر لکھ لینا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے. اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو میں اس کو بھی میں آپ سب لوگوں سے سننا چاہتی ہوں، اور اینڈ میں اگر ٹائم ہوا تو سنیں گے. ٹھیک ہے. اور اب مطلب پرپز آپ اس طرح سے نکالیں کہ یہ کیا ہے، رمضان آپ کے لیے کیا ہے. کیا یہ آپ کے لیے صرف ایک عادت ہے کہ ایک نارمل ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو پتہ ہے رمضان آئے گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جس طرح مڈل ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ان کو کوئی دکان نہیں ملے گی باہر کھانے کو، نہیں ملے گا باہر، اگر کوئی کھائے گا پبلک میں بیٹھ کے اس کو سزا ملے گی. تو ایک نارمل ہے، تو یہ عادت کی طرح سے چلتا ہے آپ کے لیے
کیونکہ آپ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، یا یہ کوئی ایسی کلچرل چیز ہے کہ آپ ملک سے باہر رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کفار کی حکومت ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنی اپنی ذات کے اندر جو وہ سب چیزیں یاد رکھنی ہے، اپنا کلچر الائیو رکھنا ہے، اپنی عبادات رکھنی ہے، تو اس لیے وہ آپ کرتے ہیں؟ یا پھر یہ صرف اور صرف ایک فن، جس طرح ہمیں ہارون نے بتایا تھا کہ ہم باہر نکلتے تھے مزہ کرتے تھے؟ بہت سے لوگوں کے لیے رمضان صرف فن اور فاسٹنگ کا منتھ نہیں ہے، فیسٹنگ کا منتھ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے وہ ہے. تو ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کیا آپ کے لیے لے کر آتا ہے؟ تو پلیز اپنی جو انٹینشن ہے یا وہ ہے وہ اپنی نوٹ بک کے اوپر ضرور لکھیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو بہت بڑا پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری کنسسٹنسی نہیں رہتی. ہم لوگ کا ایک رمضان بہت اچھا گزرتا ہے، دوسرے رمضان میں ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم ویسا گزاریں گے، لیکن وہ گزرتا نہیں ہے. اور اس میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، اس میں کنسسٹنسی کی سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ ہماری کنسسٹنسی کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے. ہم اپنی عبادات کو اور سب چیزوں کو ساتھ لے کے اسی طرح سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. کھانا پکانا خواتین کے لیے، میل پریپ، افطار، سحور بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ نے اگر اس میں اجر نہ رکھا ہوتا نا تو کوئی عورت کرنا نہ چاہتی اس کو، مجھے ایسا لگتا ہے. اور پھر یہ کہ رمضان کے شروع میں تو بڑی آپ کی ہائی انرجی ہوتی ہے، بڑا آپ سب کچھ بڑے جذباتی طریقے سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے قیام اللیل بھی کرنا، میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے، میں نے روزے کے ساتھ میں نے اتنا قرآن بھی پڑھنا ہے. لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے، آخر کا جو عشرہ آتا ہے اس میں سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ بھی بتائیں مجھے. اور جو باہر رہنے والے اوورسیز مسلمز ہیں، ان کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تنہائی کا، کہ ان کو اکیلے جو ہے وہ سحور کرنی، اکیلے افطار کرنی، اکیلے روزہ رکھنا ہے. تو وہ اپنا جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، ان کو عادت نہیں ہوتی بچپن سے یا کچھ، وہ کر نہیں پاتے. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اکیلے اس چیز کو ہینڈل کرنا. اور پھر یہ مسئلہ کہ اچھا ہم کیا پڑھیں کہ ہمارے اجر میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، اور ہم مطلب ایسی کوئی چیزیں نہ کر رہے ہوں، جو کہ نہ پڑھ رہے ہوں، جو کہ ہمارے لیے فالتو اس وقت ہیں. فالتو میں اس حساب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہم کئی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. تو فالتو اس لیے کہ اس کا مجھے اجر نہیں مل رہا، یا وہ میری ایمان کو جو ہے وہ نہیں بڑھا رہی. اور اسی طرح سے ہم سب کا اپنے اپنے گھروں میں ورک فیملی بیلنس جو ہے عبادتوں کے ساتھ، وہ بہت اوپر نیچے ہوتا ہے. جیسے کہ سیرت نے بتایا ہمیں کہ وہ والا ایمان نہیں رہا جو اس وقت تھا، وہ اب کیوں نہیں ہے. اور اسی طرح بہت بڑا مسئلہ کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں، یا آپ کے گھر میں کوئی سیریسلی بیمار پڑ جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے جس کے لیے روزہ رکھنا ویسے ہی بہت مشکل کام ہے، تو وہ کیا کرے اور وہ کیسے؟ یہ کامن پرابلمز ہیں جو مجھے لگتا ہے میں اور ہم سب لوگ فیس کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں لکھ کے کہ جو ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ لوگ، یا ان میں سے کون کون سی پرابلمز ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں. پلیز اس کو ٹائپ کریں اپنے چیٹ باکس میں. تو ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ ان سے ہم کس طرح سے ڈیل کریں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. میری کیا اسٹریٹجیز ہیں اور میں نے وہ اسٹریٹجیز لی کہاں سے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کری، کچھ تھوڑا بہت میرا اپنا تجربہ ہے. لیکن اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک استاذہ ہوتی ہیں، ایک ٹیچر ہیں وہاں پر جو کہ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے سائیکیاٹری کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پڑھاتی بھی ہیں اور سائیکیاٹرک ڈاکٹر بھی ہیں. ان کا نام ہے استاذہ رانیہ العوادی. انہوں نے بہت زبردست جو ہے نا وہ ایک یہ روڈ میپ سا جو ہے اس کو بنایا اسپیشلی خواتین کے لیے، کہ وہ ایموشنلی کس طرح سے اور اپنے آپ کو کس طرح بیلنس کریں رمضان کے دوران، رمضان سے پہلے بعد میں. انہوں نے کچھ اسٹریٹجیز بنائی، تو میں نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ان سے لیں، ان کے ساتھ ڈیولپ کی، اور تھوڑا ظاہر ہے میرا اپنا تجربہ بھی اس میں شامل ہے. تو جناب، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریمائنڈ کروایا، ہمیں بتایا، حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے. تو جیسے اذان نے کہا کہ سب سے پہلی چیز آپ کی نیت ہے، جو آپ بہت پہلے سے کر سکتے ہیں کہ میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے، مجھے اس کی نیت فوکسڈ وہ نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو اسکالرز ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں بہت طریقے سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت کے حساب سے دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں. اسپیشلی رمضان کے مہینے میں اس کو جو اجر دیا جاتا ہے
وہ سب بھی جو ہے وہ اس کی نیت کے حساب سے جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے تو یہ forgiveness کا اور کمپلیٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی برائیوں سے دھلنے کا جو ہے نا وہ ایک مقام ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے نیت یہ کی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے اس رمضان میں اپنے گناہ بخشوانے ہیں. یہ بہت بڑی نیت ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے بھی ہے، یا آئی تھنک تابعین تبع تابعین یا صحابہ کرام کی کسی قول میں سے ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو رمضان میں نہیں بخشوا سکا وہ تو آگے کہیں آگے پیچھے تو وہ نہ سوچے، وہ نہیں پھر بخشوا سکتا، کیونکہ رمضان میں جو آپ کو ملنی ہے برکات اس کی اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنی ہے وہ آپ کو کہیں بھی کبھی بھی اور نہیں ملنی. یا پھر اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رمضان جو ہے وہ ٹیسٹ کی طرح آتا ہے، کہ ان کی ریزیلینس، ان کا پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ اتنی مشکل حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان جو ہے نا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت ہے. اور یہ اصل میں وہ کنسسٹنسی، پریکٹس، وہ ریزیلینس جو ہے وہ ان کے درجات بڑھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آگے اور پیچھے کچھ ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ واقعی رمضان میں بہت آسانی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے چنا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی مشکل ہوتی ہے رمضان میں کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو کیسے آسانی؟ وہ آسانی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، آگے پیچھے روزہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے اس کو، اس طرح سے اس کو لے کے چلنا جتنا کہ رمضان میں جو ہے وہ آسانی لگتی ہے. تو اچھا یہ نادیا، والی چیز ہے. جی. معذرت کاٹنا پڑ رہا ہے، روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرا پیکج ہو گیا ختم زوم کا، اور میٹنگ اوکے. لیس دین اے منٹ شو کر رہا ہے، کبھی بھی اینڈ ہو جائے گی. میں ابھی دوبارہ جنریٹ کر رہا ہوں، آپ سب جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں جلدی سے جوائن کرے جائے تاکہ جو یہ کنیکشن الحمد للہ اتنا اچھا چل رہا تھا یہ ڈسکنیکٹ اب ہو گیا. کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ برقرار ہو جائے. ٹھیک ہے، اوکے. میں ٹھیک ہے. بھیج رہا ہوں دوبارہ سے سیشن کے اوکے. زوم لنک. کس طرح سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے رمضان دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے رمضان جو ہے نا وہ ایک ایسی چھاننی کی صورت میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیو، کہ جس میں جب آپ ڈال کے کوئی چیز دھوتے ہیں نا تو اس میں سے گندگی، غلاظت پانی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے اور صرف اچھی صاف ستھری سبزی، آپ کا پھل جو ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے. تو رمضان کچھ لوگوں کے لیے اس چھالنی کی طرح آتا ہے کہ ان کی اپنی ذات میں جو ہے نا فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی تھی کون سی بری تھی، وہ ان کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. یہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ فزیکل، مینٹل، ایموشنل، اسپرچول ہر لیول پر آپ کو رمضان ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے ہمیں رمضان جو ہے وہ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کیوں پرسکرائب کیا ہے ہمارے لیے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے سے کیا اچیو کریں، کیا اس کا گول نکالیں. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا پورشن ہے ان الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب شروع کے جو اس کا پورشن ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تو تمہارے اوپر روزے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، کتاب کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے پر کیے گئے تھے. لیکن یہ جو آخری کا لفظ ہے نا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ دو لفظ ہیں جو کہ آپ کو آپ کے رمضان کا پورا ٹریک دیتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے رمضان میں، بیسکلی آپ کا مقصد کیا ہے. یہ ہے آپ کا مقصد تاکہ آپ تقوی اختیار کریں. اب تقوی کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تقوی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہوگی، کیونکہ تقوی کو اکثر ہم جو ہماری عام فہم کی جو ٹرانسلیشنز ہیں اس میں کہتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن ایسا نہیں ہے. انگلش میں اس کی میں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے مائنڈ فل.
بی مائنڈفل، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن، دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ ایسے چھائے ہوئے ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں سب کچھ آپ بھول جائیں، اور صرف اور صرف آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے میرا کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، کیا یہ میرے سنز میں جا رہا ہے، میرے گناہوں میں جا رہا ہے، یا میری نیکیوں میں جا رہا ہے. ہر وقت آپ کو یہ ہر کام میں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تقوی کی بڑی مزے کی ڈیفینیشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا تقوی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے سلک کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور آپ کو اپنا ڈریس بچا بچا کے چلنا پڑ رہا ہے کہ ذرا بھی کہیں اٹک گیا تو یہ پھٹ جائے گا. تو آپ سوچیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ان خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں چلیں گے اپنے اپنے ڈریس کو بچاتے ہوئے. تقوی بالکل اسی طرح ہے، زندگی کے راستے پر چلنا ہر معاملے میں. ہر معاملے میں کہتے ہیں جوتا کے تسمہ باندھ بھی رہے ہیں نا آپ، اس وقت بھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے میری طرف سے، میری وجہ سے، یا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ناراض کر رہا اس کام میں. اس کو تقوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر ہمیں اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ تقوی آپ کا کس طرح سے، آپ اس کو کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. کہ یہ مائنڈ فلنس جو ہے نا، یہ بیسکلی کنیکشن ہے، یہ آپ کا، یہ تقوی ہے آپ کا آپ کے کریٹر کے ساتھ. آپ کے دل کا جو ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہے تقوی. اس طرح جب آپ وہ کریٹ کریں گے تو آپ یہ تقوی کریٹ کر سکیں گے. اور پھر دل ہی کیوں، تقوی کا تعلق دل سے ہی کیوں ہے؟ تو جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ دل کی فزیکل النس ہوتی ہے، آپ کو انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی وین بلاک ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، فزیکل النس ہوتی ہے. اسی طرح مینٹل النسز، ان کا تعلق ہے دل کے ساتھ. آپ کا بہت سیڈ گریف میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے آپ کو، یا جو ہے آپ کسی بھی طرح کے اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں دل کی، ان کے بارے میں کوئی سائنس کوئی بات نہیں کرتا، جن میں گریڈ، ایروگنس، جس سے ہم کہتے ہیں تکبر، نمیمہ، اور بیک بائٹنگ، آپ کی غیبت اور وینٹی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں، جن کو ابھی تک تو کوئی النس مانا ہی نہیں جاتا، مگر اسلام جو ہے وہ ہمیں بہت سٹیپ آگے جا کے بتاتا ہے کہ یہ سب بھی جو ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ بہت بری بیماریاں ہیں دل کی، جو کہ آپ کو جس کا آپ کو کہیں پہ حل نہیں ملتا، اور ان کا حل آپ کو اسلام دیتا ہے. اور تقوی میں ان کا سب کا حل ہے، ان کو آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ مائنڈ فلنس کیسے اچیو کریں رمضان میں؟ تو جو اسکالرز ہیں نا، انہوں نے اور یہ اگین میں رانی العوادی کے ریفرنس پہ بات کر رہی ہوں، کہ جو ان کے اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا، اس کی 3 طرح کی حالتیں ہیں، یا آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ 3 طرح سے ہم جو ہے نا، ہر بندہ وہ رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، ہر شخص وہ 3 لیولز پر ہوتا ہے. ہم سب ان میں سے کسی ایک لیول پر ہیں. اب میں آپ کو وہ لیولز بتا رہی ہوں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کس لیول پر ہیں. وہ لیول بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا لیول کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں عوام الناس کا روزہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے دل کو تقوی کی طرف لانے کے لیے جو یہ ہمارا، تو پہلا ہے ہمارا عوام الناس کا روزہ. اور وہ عوام الناس کا روزہ ایسا ہے جو کہ عام طور پر ہم سب اس کیٹیگری میں تو فال کرتے ہی کرتے ہیں، کہ جس میں آپ نے کھانے سے، پانی سے، اپنی تمام جسمانی خواہشات سے دوری اختیار کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عام انسانوں میں جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہونے چاہیے، ان سے بات چیت اور وہ سارا کچھ. تو یہ ایک نارمل، ایک وہ والا رمضان ہے جو کہ ہر عام شخص جو ہے وہ رمضان کے اس لیول پر تو موجود ہے کہ ہم نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، بہت سے جو اس وقت ہماری حلال کام ہے ان سے ہم نے بچنا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے جرنل ماسز کا آپ کہہ لیں کہ یہ روزہ ہے. تو اور دوسری طرح کا روزہ جو ہے لیول 2 جو ہوتا ہے روزے کا لوگوں کا، وہ ہے ان خاص لوگوں کا روزہ. کچھ عوام خاص ہیں، ان کا روزہ ہے. اور وہ روزہ کیا ہے؟ یہ وہ لیول ہے کہ جس میں ہمیں نہ صرف اپنی فزیکل ضروریات سے پیچھے رہنا ہے، ان کو روکنا ہے، بلکہ ہم نے اپنی 5 سینسز جو ہیں ہماری، اپنی 5 سینسز کا روزہ رکھنا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ تو اس میں ہم نے نہ صرف کھانے سے، ہم اپنی زبان سے، ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں کھانے سے ہم بچ رہے ہیں،
بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان کا استعمال کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ کس چیز کو کر رہا ہے اور کس چیز کو نہیں کر رہا، ہمارا اس سے بھی روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ ہمارا دماغ سوچ کیا رہا ہے، کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چیز، کون کون سے خرافات بھرے ہوئے ہیں، یا پھر آپ اپنے ذہن کو کنسٹرکٹیو کسی چیز میں لگا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کی آنکھیں دیکھ کیا رہی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان سن کیا رہے ہیں، آپ کا اس کا بھی روزہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنی پوری باڈی، اپنی باقی تمام سینسز کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو جو خاص قسم کے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنی فزیکل ضروریات کو ہی نہیں رکھتے چیک میں روزے کے دوران، ان سے ہی نہیں بچتے، بلکہ یہ اپنی ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ابھی تک ایسی نہیں ہے جو کہ حلال نہ ہو، سب حلال چیزیں، مگر وہ صرف اور صرف اس مہینے کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تیسری طرح کا جو روزہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ، بہت ہی اپر کلاس کی، بہت ہی چنے ہوئے چند لوگ جن کا جو ہے وہ یہ روزہ جس کا لیول 3 ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ انبیاء، رسول، ولی اللہ اور صالحین، یہ ان کا روزہ ہے۔ تو ہمیں بیسکلی ہمارا گول اور ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس لیول پر پہنچنا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ ایسا کیا کر رہے ہیں جو کہ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ پہلے لیول میں کیا ہوتا ہے، دوسرے لیول میں کیا ہوتا ہے، تو تیسرے لیول میں آپ ان سب چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ ایک ایکسٹرا کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ خالی ہو جائے ہر قسم کی تھاٹ سے، ہر قسم کی پرائیورٹی سے۔ آپ کے دل میں اور آپ کے تمام ورلڈلی میٹرز، اسپرچول میٹرز صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوں، ہر چیز آپ کی صرف اور صرف اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہو، صرف اس ایک مہینے کے لیے۔ تو جب آپ اس لیول 3 پر پہنچتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ ہم سب مسلمانوں کا بیسک جو ایم ہونا چاہیے رمضان کے لیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے لیول 3 والا روزہ رکھنا ہے، مجھے لیول 3 کا جو رمضان ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہم لیول 1 پہ ہم سب ہیں، میں جانتی ہوں ہم میں سے کچھ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو لیول 2 پر ہوں گے، لیکن لیول 3 تک پہنچنا یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے آپ کا سب سے اوپر ایم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے بسائیڈز آپ کے دوسرے ایمز کے، ٹھیک ہے؟ اب کس طرح سے اس کو اچیو کیا جائے، کیونکہ یہ تو رسولوں کا اور انبیاء کرام کا لیول ہے، تو جناب اس کے لیے آنسر اس کا سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے نا ہماری جد و جہد مانگی ہے، ہم سے رزلٹ نہیں مانگا، ہم سے یہ نہیں مانگا کہ ہم واقعی اس لیول پر ہی پہنچ ہی جائیں، ہم جو ہے وہ ولی اللہ بن ہی جائیں، یا ہمارا جو ہے ہم ان صالحین میں آ ہی جائیں، واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آئے اس کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم یہ جانتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جو ہے وہ ہمیں جج کرنا ہے، ہماری ایفرٹس کے اوپر، ہمارے رزلٹ کے اوپر ہمیں جج نہیں کرنا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی جو ہے وہ رزلٹ نہیں مانگتے، کیونکہ ہم دے ہی نہیں سکتے، ہماری اتنی چھوٹی سی لائف ہے، ہم اس میں شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، ہم اس میں کوئی رزلٹ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے صرف اور صرف ہماری ایفرٹس ہیں اور ہماری نیت، یہ دو چیزیں جن کے تھرو آپ اچیو کر سکتے ہیں یہ لیول، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی چیزیں ہیں، وہی پرابلمز جو میں نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کیے تھے کہ اب ریسنٹلی ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے رمضان میں، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ نئی ڈشز آئی ہیں مارکیٹ میں اور یہ میں نے سب رمضان میں اب ٹرائی کرنی ہے، یہ ہو گیا، یا ہم سے ٹی وی، نیٹ فلکس، سوشل میڈیا یہ چھوڑا نہیں جا رہا ہوتا، یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عید پر ہم نے کیا کپڑے پہننے، کون سے نئے کپڑے پہننے، کون سا برانڈ آ رہا ہے، یا کیا جو ہے وہ واٹس ان دا فیشن، وہ کام کرنا ہے۔ پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے
افطار پارٹیز، سحور پارٹیز جو ہیں وہ ارینج کرنی ہیں، اور میں اپنے ایونٹس کو زیادہ سے زیادہ کس طرح کروں گی، میں اتنی ان ہو جاؤں اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنی فیملی میں، فرینڈز میں، کہ بھائی اس کی پارٹی تو بہترین تھی، اس کی پارٹی میں تو جو ہے وہ زبردست مزہ آ جاتا اس کی پارٹی میں جا کے. یا آپ نے ختم القرآن کرنا ہے پورا، تراویح میں میں نے پورا قرآن پڑھنا ہے، یا میں نے اس کے علاوہ پڑھنا ہے. اور مسجد میں نے مطلب یہ تھوڑی سی وہ چیزیں ہیں جو لوگ لٹرلی اپنا ایم کے طور پہ رکھتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان کا مقصد ہوتا ہے صرف دعائیں مانگنا، کہ میں نے اتنی دعائیں مانگنی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میرے سارے مسئلے حل کر دے، میں ایگزام میں بھی پاس ہو جاؤں، اور میرا یہ کام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے، تو میں نے صرف اور صرف یہ کرنی ہے. تو جناب، میرا پوائنٹ آپ سے پوچھنے کا اور آپ کو بتانے کا یہی ہے کہ اپنا گول جو ہے وہ یہ سب گولز بھی رکھیں، اگر آپ میں سے کسی کے یہ گولز ہیں، کیونکہ میں نے پریکٹیکلی یہ گولز دیکھے ہیں لوگوں میں. لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ آپ نے تقوی اچیو کرنا ہے، اور وہ آپ کا گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بہت ساری یہ گولز اور یہ انٹینشنز جو ہیں یہ رمضان کے مہینے سے کنڈیوسو نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ رمضان کے مہینے کی جو سول ہے، جو ایسنس ہے، جس مقصد کے لیے وہ ہمیں دیا گیا ہے نا، وہ اس پہ پورا نہیں اترتی. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ کس طرح سے پوری نہیں اترتی. یہ سب چیزیں تو حلال ہیں، مطلب میں کسی کو بلا کے افطار پارٹی کروں تو یہ تو حلال ہے میرے لیے، لیکن کیوں وہ میرے لیے بری ہے؟ اس لیے کہ جس وقت آپ کسی کو افطار پارٹی کے لیے کرتے ہیں نا، آپ اس سے پہلے 3 دن لگا کر آپ نے صفائیاں کرنی ہوتی ہیں اور گروسری شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد کھانے پکانے ہوتے ہیں. پھر جس دن لوگوں نے آنا ہوتا ہے اس دن سارا دن آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جو جو میزبان ہے نہ وہ فرائض ادا کر پا رہا ہوتا ہے، وہ نماز وقت پہ نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، اور جلدی 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 کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے. پھر وہ تو کھانا کھا کے فوراً بھاگتے ہیں لوگ کہ بھائی اب ہمیں تراویح کے لیے جانا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، وہ جو پیچھے ہوسٹ ہے، جو میزبان ہے، اس کو کیا مصیبت پڑ جاتی ہے، مجھے صفائی کرنی ہے، مجھے کھانا سمیٹنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مزید آگے اس کے 2 3 3 دن ضائع ہو جاتے ہیں. اس طرح اگر آپ دیکھیں میرے بھائی اور میری بہنوں، کہ آپ پورا ایک ہفتہ ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے رمضان کا پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک سنت کے پیچھے کہ میں نے دوسروں کی افطاری کروانی ہے. آپ نے اپنا ایک ہفتہ قیمتی وقت جو ہے نا وہ ایک ہفتے کا وہ ضائع کر دیا اس کے پیچھے. تو آپ کو یہ بیلنس کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ میں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز رکھوں جو میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی جو میرے لیے نقصان دیں. اور میں سنت کو فرائض پہ پرائیورٹی تو نہیں دے رہی، کیونکہ پہلے فرض ہیں، اس کے بعد آپ جتنی مرضی سنتوں کو جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک جو اور آتا ہے پرابلم بہت سارے لوگوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو گول سیٹ کیے ہوئے تھے لیکن ایک ہفتہ گزر گیا رمضان کا اور پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا، اور ان میں سے کچھ بھی نہیں میں کر پائی یا میں کر پایا. ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت ساری حدیث سنی ہوں گی، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن میں اس پہ فوکس کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ وہ اپنا گدا جو میٹرس تھا اس کو فولڈ کر دیتے تھے، اور اپنی بیلٹ جو انہوں نے اپنے پیٹ پہ باندھی ہوتی تھی اس کو بہت ٹائٹ کر لیتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اسکالرز نے اس کو انٹرپریٹ کس طرح سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن رمضان ہمارے لیے اس طرح بنایا ہے، بہت کم نیند اور بہت کم کھانا. ٹھیک ہے. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنا رمضان دیکھیں. کیا ہم کم کھاتے ہیں؟ ہم تو فیسٹنگ کرتے ہیں، اور سونے میں بھی جتنی اچھی نیند رمضان میں آتی ہے نا، میں کہتی ہوں کبھی نہیں آتی انسان کو لائف میں. تو لیکن یہ مہینہ کسر نفسی کا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیلٹ ٹائٹ کر لیتے تھے تاکہ انہیں کھانے میں بھی ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے، جو کام وہ اللہ کی یاد میں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سونے میں بھی ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ مہینہ کسر نفسی کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ کے نفس کو خوشی دے رہی ہے، جو میری خواہش ہے اور وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں اس ایک مہینے کے لیے،
اسے آپ چھوڑ دیں. اب اس میں چاہے آپ کی فرینڈشپس ہیں، آپ کا ان کے ساتھ لانگ کانورسیشنز ہیں، آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، آپ نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے، آپ نے گانے سننے ہیں، آپ کو کیفین کی ایڈکشن ہے، کچھ لوگوں کو سگریٹ کی ایڈکشن ہوتی ہے، اور بھی کئی ایڈکشنز ہوتی ہیں. لوگوں کو سونے کی ایڈکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سونا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے آپ کا نفس بہت خوش ہوتا ہے نا، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ایک طرف کر دیں اس ایک مہینے کے لیے. یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنت جو ہے نا، وہ یہ آپ کو سبق دے رہی ہے. اور تو اور ایسے بھی علماء ہیں، میں ان کو سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پھول کی خوشبو پسند ہے نا، تو آپ اس سے بھی اجتناب کریں اس مہینے میں، کیونکہ وہ بھی آپ کا نفس توڑنے کے جو ہے اس میں کام آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اپنی پرائیورٹی سیٹ کرتے ہوئے. تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ اب پریکٹیکل ٹپس کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت مزے کی بات ہے کہ پریپریشن جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی وہ انٹینشنل ہوتی ہے، آپ اس کی نیت کر کے پراپر طریقے سے کسی بھی چیز کی پریپریشن کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی. ہم سب نے جو اپنی رمضان سٹوریز شیئر کی ہیں بیسٹ رمضان کی، وہ ایکسیڈنٹل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کو انٹینشنل بنانا ہے. اب آگے سے اس رمضان سے اور آگے سے اس کو ہم نے انٹینشنل بنانا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں کہ ہم ہر رمضان میں وہ لیول اچیو کر سکیں ایمان کا، اور وہ تقوی حاصل کر سکیں، اور ان دی اینڈ اس کا وہ گول جو جب ہمیں مل جائے تو ہمیں اس سے جو ایک تسکین ملے گی وہ ہم حاصل کریں ہر رمضان میں، کسی ایک رمضان میں نہیں، ایکسیڈنٹلی نہیں. تو آپ اپنی نوٹ بکس کے اندر نا 3 کالمز بنا لیں، اور سب سے اوپر اس کے اپنی نیت لکھیں، اپنی انٹینشن جو ہے وہ لکھیں. پھر آپ نے اس طرح سے 3 کالمز بنا لینے ہیں، اور اپنا گول لکھ لیا. سب سے اوپر پہلا آپ کا کالم ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے بیفور رمضان، کہ میں نے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے. دوسرا کالم ہے ان رمضان، رمضان کے بیچ میں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد آفٹر رمضان، کہ میں اس کے بعد کیا کروں، وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنی ذات کے مطابق چیزیں ایڈ کرنی شروع کریں گے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ زندگی میں ڈفرینٹ مقام پر ہے، ہم نے ڈفرینٹ ہیٹس پہنی ہوئی ہیں اپنی لائف میں. کوئی ماں ہے، کوئی ہوم میکر ہے، اور کوئی ورکنگ وومن ہے، کوئی سنگل مدر ہے. اسی طرح آدمیوں میں بھی جو ہے کوئی ابھی صرف اور صرف اسٹوڈنٹ لیول پر ہیں آپ، یا آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ فیملی مین ہیں، آپ نے پوری فیملی سنبھالی، یا آپ سنگل فادر ہیں. ہر شخص نے اپنے مطابق، میں آپ کو پوائنٹس دیتی جاؤں گی لیکن آپ اس میں کمی اور زیادتی اپنے پوائنٹ اپنی لائف کے مطابق جو ہے وہ لکھیں گے، اپنی پرائیورٹیز کے مطابق. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس میں جس طرح سے ہم کرتے ہیں، پہلا جو ہم بات کریں گے بیفور رمضان کی، جو پہلا آپ نے کالم بنایا ہے. اب جس طرح میں نے لیٹس سے کہ اپنا رمضان گول جو ہے وہ رکھ لیا ہے کہ مجھے 2 ختم القرآن کرنے ہیں، اور مجھے ایک نئی سورہ کوئی جو ہے وہ میمورائز کرنی ہے. نہ صرف میمورائز کرنی ہے بلکہ اس کا سارا کچھ اس میں تفسیر وغیرہ سب کچھ کرنی ہے. کم سے کم 8 تراویحاں پڑھنی ہیں، اور مجھے لیول 3 جو تھا مجھے اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اس کا ایم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب رمضان سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور بلکہ ان کی یہ حدیث بھی، اور میں اگین مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ لفظ نہیں بتا رہی، کہ لوگ جو ہے نا وہ 2 عبادت والے مہینوں کے بیچ میں جو یہ مہینہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ شعبان کی بات ہو رہی ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ 2 محرمات مہینے ہیں، اور ان کے بیچ میں جو شعبان ہے اس کی اہمیت بھول جاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے نا اس میں تیاری کے طور پر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور ہم جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے شاید کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو وہ یہ پریپریشن تھی رمضان کے لیے، کہ میری باڈی جو ہے نا فزیکلی وہ ریڈی ہو تاکہ میں رمضان میں جا سکوں. اور پھر یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کا بیفور رمضان کا، کہ آپ نے ایک تو اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ مجھے اپنی تیاری کرنی ہے، اب میں رمضان کی تیاری میں آ رہا ہوں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے امیڈیٹ فرینڈس کے ساتھ، اپنے سرکل کے ساتھ بیٹھیں اور پلان کریں، اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں اس سال جو ہے نا سب سے ایلیٹ لیول جو ہے
رمضان میں تقوی ریچ کرنے کا میں اس کو ایم کرنے لگی ہوں یا لگا ہوں، اور مجھے آپ سب کی ہیلپ چاہیے اس سلسلے میں کہ میں نے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے۔ اب اس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہی آپ کے کالم میں، تو پھر آپ ان کو اپنے اسپرچول گولز بتائیں، اپنے اسپرچول گولز لکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہی رجب اور شعبان میں روزہ رکھنا آپ کی باڈی جو ہے اس سے بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گی رمضان کے لیے۔ اور اگر آپ نہیں بھی رکھ سکتے زیادہ کثرت سے تو صرف منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں جو کہ سنت بھی ہے، اور جو آپ کی پریکٹس بھی زبردست ہو جائے گی۔ آپ کے سال منتھ کے جو ہے وہ 8 روزے تو یہی ہو جائیں گے۔ اور پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 14 15 16 کو رکھا کرتے تھے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک تجوید نہیں سیکھی ہے قرآن کی، یا آپ کام کر رہے ہیں اس پر کام کریں، اس کو لرن کرنا فنش کریں، جو آپ نے شروع کیے ہوئے نا کام ان کو فنش کریں۔ یہ بھی آپ کا ایک گول ہونا چاہیے کہ میں رمضان سے پہلے میں ریڈی ہو جاؤں، میری اتنی اچھی تجوید ہو میں بہترین قرات کر سکوں رمضان کے دوران۔ پھر اسی طرح نمبر 3 پر ہے کہ اپنا ریویژن، جن لوگوں نے قرآن میمورائز کیا ہوا ہے، اور حفاظ صرف وہی نہیں ہوتے جنہوں نے پورا قرآن میمورائز کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص حافظ ہے، چاہے وہ ایک سورہ کا حافظ ہو، چاہے وہ 3 آیتوں کا حافظ ہو، ہم میں سے ہر شخص حافظ ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ نے حفظ کیا ہوا ہے اس کی ریویژن شروع کر دیں آپ جو ہے وہ رمضان آنے سے پہلے، تاکہ آپ رمضان میں بہترین طریقے سے اس کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اور پھر آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں تہجد میں اٹھنے کی، تو ظاہر ہے آپ کا سحری میں اٹھنے کا کام ہو جائے گا۔ تہجد میں آپ اٹھیں، اٹھ کے نماز پڑھیں، اور جنہوں نے پہلے کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا کوئی بات نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے تہجد میں اٹھ کے اتنی رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، آپ نے 12 پڑھنی ہیں، آپ نے 20 پڑھنی ہے، نہیں، آپ صرف 2 رکعت پڑھیں، صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔ چاہے آپ اس 2 رکعت کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ اپنے فون پہ قرآن کھول لیں، اس میں آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے، بہت ہی زبردست پریکٹس ہوتی ہے اس میمورائزیشن کی، جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن، آپ اس کو تہجد میں ریپیٹ کریں، وہ سارے آیتیں، وہ صورتیں، سب کچھ پڑھیں جو کچھ آپ کو یاد ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ کی تہجد کی عادت سی بنے گی، آپ دیکھیے گا آپ کو مزہ کیسے آئے گا، آپ کے کام کتنے آسان ہوں گے، آپ آلریڈی سحری کے لیے تیار ہو رہے ہیں رمضان کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے، اگر آپ ایسے ہیں جس نے ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی آپ الف با تا سا پہ ہیں، بہت ارلی سٹیجز پر ہیں، کانورٹس میں سے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ قرآن کو بہت پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں، اپنی جو ہے وہ اہلیت کے مطابق، کہ آپ کتنی دیر میں ایک پارہ ختم کرتے ہیں، آپ اس کو 1 ہفتہ پہلے سے، 2 ہفتے پہلے سے، 1 مہینہ پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ کسی طرح سے آپ ایٹ لیسٹ ایک قرآن تو ختم کر سکیں اپنے رمضان کے بیچ میں، جو ہے وہ آپ کا ایک قرآن پورا مکمل ہو سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، ابھی بھی ہم بیفور رمضان، یہ سارے پوائنٹس آپ کے پہلے کالم کے لیے ہیں، بیفور رمضان کالم کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ اپنی فزیکل نیڈز کے اوپر کام کرنا شروع کریں، جس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کھانا اور جو راشن ہے آپ کا، گروسریز ہیں، ان کو سٹاک کر لیں پہلے سے، خواتین کے لیے اسپیشلی، مردوں کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے لا کے دینا ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے سے کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں گروسریز اور نان پیرشبل آئٹمز ایسے سٹاکڈ ہیں کہ آپ کا مہینہ آرام سے گزر جائے، اور آپ کو بار بار باہر جانا نہ پڑے خریداری کے لیے، اور کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، مرد حضرات اس کو یقیناً ڈبل کریں گے اس چیز کو، کہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، اور بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کے اوپر پہلے سے سوچ کے اور لسٹ بنا کے اور اس کو سٹاک کیا جائے۔ پھر آپ اپنے ہر روز کی جو چیزیں آپ کے ایوری ڈے پلیجرز ہیں نا، ان کی لسٹ بنائیں کہ مجھے کن کن چیزوں کی ایڈکشن ہے، اور کن کن چیزوں کی مجھے جو ہے وہ ڈسٹریکشنز ہیں کہ میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اتنے گھنٹے جو ہے وہ اسکرولنگ کرتا ہوں اپنے سیل فون کے اوپر، مجھے اتنی فلمیں دیکھنی ہوتی ہیں، مجھے ہر روز جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھنا ہوتا ہے، مجھے ہر روز یہ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، ان کی لسٹ بنائیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ساری چیزیں رمضان میں چھوڑ دی ہیں، تو اب آپ نے اس کو لسٹ بنا کے اس کو دیکھنا ہے کہ میں اپنے اوپر آبزرویشن لگانی ہے بیسیکلی اس مہینے میں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو آپ پہلے سے جو ہے وہ اس چیز کا بھی کر لیں
کہ اگر میں رمضان میں چھٹیاں لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں، کم اگر پورے رمضان کی بھی نہیں، آخری کے 10 دن کی، جس طرح بہت سارے لوگوں کو ان کے پیکج میں ملا ہوتا ہے، ورک پیکج میں ہوتی ہیں کہ ان کی اتنی چھٹیاں سال کی ہیں. میں خود جو ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ رمضان میں اویل کروں ساری چھٹیاں جو ہیں، تاکہ مجھے بالکل ہر ڈسٹریکشن سے دور ہو کے میں صرف عبادت پہ فوکس کر سکوں. اگر پورا رمضان نہیں تو یہ چیز بھی آپ کے ورک پلیس کے اوپر، یا آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں پہلے سے پلان کرنے کی چیز ہے. تو اس کے بارے میں بھی سوچیں، اگر کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ناٹ فار ایوری بڈی. اور پھر یہ کہ آپ نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ کہ ہم نے کوئی پارٹیز نہیں کرنی، کوئی سحری افطاری پارٹیز نہیں ہوں گی کسی قسم کی، نہ میں کروں گی نہ تم کرنا، نہ مجھے انوائٹ کرنا، نہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں کروں گی اور میں تمہیں انوائٹ کروں گی اس مہینے کے لیے. بلکہ انسٹیڈ آپ کھانا بنائیں. مطلب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں کھانا بناؤں اور بھیج دوں ان کو اگر مجھے کسی کا روزہ کھلوانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایوائڈ کریں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ بالکل حرام نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. پھر خواتین کے لیے اسپیشلی جو کچھ آپ پریپریشن پہلے سے کر سکتی ہیں اور کرتی ہوں گی، بلکہ مجھے بھی آئیڈیاز دیجئے یہ والے، آپ چاہے کمیونٹی پہ آ کے ڈائریکٹ مجھ سے جو ہے وہ بات کر کے یہ والے آئیڈیاز دیں اور شیئر کریں آپ لوگ کیا کیا بناتے ہیں اور بنا کے فریز کر لیتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنا ٹائم بچاتے ہیں. کیونکہ مجھے پتا پکوڑے تو نہیں بن کے آپ فریز نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دن کے لیے اس کا مسالہ بنا کے فریج میں ضرور رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت سا گارلک، جنجر اور ہری مرچیں اور ٹماٹر، یہ سب چیزیں اگر ان کو پروسیس کر کے ان کی پیوریز بنا کے فریز کر لیں تو آپ کا ایک مہینہ بڑے سکون سے گزر سکتا ہے اور جلدی کھانا پک سکتا ہے. آپ کا کھانا جو ہے وہ جلد از جلد پک سکتا ہے. پھر اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جو کہ کانسٹنٹلی دوائیاں لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی یہ بھی ہو سکتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ڈائبیٹک بھی ہو سکتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں، آرتھرائٹس کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنی ان میڈیسنس کو بھی جو ہے، جو کچھ آپ کے پروسیجر جو ہونے وہ پہلے سے کر کے رکھیں. اگر آپ کے کوئی ٹیسٹ ہونے تو اپنے ڈاکٹر کو کہیں یا پہلے لے لیں یا بعد میں کریں. اور جو میڈیسنز ہیں ان کو اسٹاک کر کے رکھیں پورے مہینے کے لیے، تاکہ آپ کو اس کے لیے بھی بار بار جانا نہ پڑے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے لیے دعا کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ دعا کانسٹنٹلی کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ان مہینوں سے بہترین طریقے سے رحمت کے ساتھ گزار کے اور جو ہے وہ مجھے رمضان تک پہنچا دیں، اور مجھے اس میں بیمار نہ کیجیے گا، مجھے اس میں کسی ایسی ناگہانی آفت میں مبتلا نہ کیجیے گا کہ میرا یہ ایم، میں اس سے جو میرا گول ہے میں اس سے ہٹ جاؤں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مجھے پتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے خود یہ ٹائم گزارا اور میں نے خود بھی جو ہے وہ ایک ہاسٹل میں رہ کر یہ ٹائم گزارا ہے کہ آپ کو اپنے کھانے کا بھی خود کرنا ہے، آپ کو ہر چیز اپنی خود کرنی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی. لیکن آپ یقین جانیے کہ جنگ بدر بھی جو ہے وہ رمضان میں ہو رہی تھی اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہو رہا تھا. تو جب وہ لوگ اتنی گرمی میں ایسے حالات میں باہر نکل کے لڑ سکتے ہیں، تو آپ یقین کہ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور سارا کچھ مینج بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل بہت ہوتا ہے، لیکن مینج ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں آسانی دیتے ہیں، تو ٹرائی اٹ، اللہ کی وہ آسانی اویل کریں، اس کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اگر ایسے شخص ہیں جو کہ روزہ رکھنے سے کمپلیٹلی ایکسکیوزڈ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں روزے، جس میں بہت ساری بیماریاں شامل ہیں، آپ اتنے ایجڈ گروپ کے ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں، تو بھی آپ کم از کم نیت تو کر سکتے ہیں کہ مجھے رمضان کا یہ ثواب چاہیے، یہ کرنا ہے مجھے رمضان میں. اور اگر آپ سے نہیں فاسٹنگ ہوتی تو آپ نے اس کی نیت کی، اور اس کے بعد اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں بہت کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو اس میں، یا صدقہ کرتے ہیں یا سارا کچھ. اور پھر آپ نے جو عید کی شاپنگ کرنی ہے، کھانا، فوڈ، ڈیکوریشنز، ایوری تھنگ، وہ سب آپ یہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آپ کا بالکل ذرا سا ٹائم بھی کسی درزی کے چکر میں، کسی بازار جانے میں کہیں پہ ویسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی رمضان سے بیفور رمضان کی یہ آپ کے پوائنٹس ہو گئے. تو ان کا شارٹ فارم میں نے آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، بیفور رمضان میں دے دیا ہے. اب ہم جاتے ہیں ان رمضان کے بیچ میں کیا کرنے والی چیزیں ہیں. تو رمضان کے بیچ میں جو کرنے والی چیزیں، وہ سب سے پہلے فیملی ٹائم. آپ کو اسپیشلی اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، چاہے اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم تھا نہیں تھا،
کچھ وقت نکالیں، چاہے افطاری سے پہلے چاہے سحری سے پہلے، ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اپنے گولز، تھوڑی سی عبادات اکٹھے کریں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سنیں، ان کے ایشوز ریزولو کریں. آپ یقین کریں ایز اے فیملی بھی آپ بہت قریب آئیں گے ایک دوسرے سے. ایک دوسرے کو کچھ نہیں تو ایک آدھ حدیث ہی سنا دیں اور ان سے ان کا جو ہے اس پہ وہ پوچھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنی فیملی کے قریب ہونا. اپنے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھیں، چاہے آپ کا لائف پارٹنر ہو، چاہے آپ کا اسپاؤز ہو، چاہے آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو، یا آپ گروپ میں سے IMS گروپ میں سے کسی بندی کو اپنے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھیں جو آپ سے پوچھے اور آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا، ڈیڈ یو ڈو اٹ. اس کے ساتھ آپ نے اپنا کیلنڈر شیئر کیا ہو اور آپ اس سے پوچھیں. تو یہ ایک ریئل بردرہڈ جو ہے یہ اس سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم رمضان کے بیچ میں اپنے آپ کو مزید 2 کالمز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہمارے عبادات، دوسرے ہمارے معاملات. اور عبادات کا ہمیں پتہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بنایا یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو آپ کا سب کچھ ریوالو کرنا چاہیے قرآن کے اراؤنڈ. ہر چیز، آپ کا سارا دن جو ہے نا وہ آپ کی عبادت، نماز اور قرآن کے گرد گھومنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اسکیجول کے اندر فٹ کر رہے ہو کہ اچھا یہ میرے پاس ٹائم ہے، میں اس میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور اس میں مجھے اس طرح کرنا ہے. آپ کو اس طرح سے پلاننگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی اس میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن کوشش آپ کو یہی کرنی چاہیے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن میں تفاسیر پڑھتے ہیں. میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ تفسیر ایک ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ 1 مہینے کے اندر ختم کر لیں. اور تفسیر جو ہے وہ بار بار اس بات کو یاد رکھیے کہ تفسیر انسانوں کی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھنے پر آپ کو جو ہے ثواب مل رہا ہے سارا کچھ، تفسیر پڑھنے پر نہیں ملے گا، اس پہ عمل کرنے سے ملے گا. وہ آپ صرف اپنی سمجھ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تفسیر جو ہے نا وہ سارا سال پڑھنی چاہیے، اور میں اس پہ عمل بھی کرتی ہوں کہ میں سارا سال قرآن کبھی بھی بنا ترجمے اور تفسیر کے نہیں پڑھتی. اور بعض اوقات ایک سورہ پکڑتی ہوں اور اس کی تفاسیر میں سے جو ہے پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک جو ہے وہ کافی لگی نہیں رہی ہوتی. اور قرآن جو ہے وہ میں صرف اور صرف رمضان میں صرف قرآن پڑھتی ہوں. جتنا زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ میری میمورائزیشن کی صورت میں ہو، چاہے ریویژن کی صورت میں ہو، کیونکہ آپ قرآن کے لفظ ہی ریپیٹ کر رہے ہیں نا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. بے شک تفسیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ رمضان کے مہینے سے پہلے کر لیں تو آپ کو اس کا فائدہ رمضان میں زیادہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ آپ رمضان میں لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ قرآن اتنا پڑھ نہیں پاتے. اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہم نے وہ والی چیزیں فالو کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے احادیث ہیں، اسی طرح سے سیرہ ہے، سب کچھ ہے. یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں، میں نے خود بھی کی سیرہ اس میں. لیکن اگر یہ آپ کا ٹائم لے رہے ہیں قرآن میں سے، قرآن پڑھنے کے ٹائم میں سے، تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس کا ٹائم آپ کم کریں، آپ قرآن کو زیادہ ٹائم دیں. آپ باقی اپنے دنوں میں جو ہے وہ ان کو ماسٹر کریں، اور قرآن جو ہے اس کو ماسٹر کریں صرف اور صرف رمضان کے بیچ میں ہر چیز. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں تجوید بھی پہلے آپ کریں، ریویژن بھی پہلے آپ کریں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ میمورائز کریں، چاہے ایک چھوٹی سی سورہ آپ میمورائز کریں. اپنا گول رکھیں کہ مجھے ایک سورہ میمورائز کرنی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، چاہے وہ سورہ علق ہو، چاہے وہ سورہ دحا ہو، چاہے وہ کوئی بھی، چاہے آپ کوئی بھی سورہ لے لیں، اس سے بھی چھوٹی کوئی سورہ لے لیں، سورہ 3 کر لیں. لیکن جو آپ کو پہلے نہیں یاد تھی، آپ ایک سورہ میمورائز کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کا قرآن پڑھنے میں ہی آئے گا. آپ جتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گی آپ کو اتنا اس کا ثواب ملتا جائے گا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بہترین ہے میرے نزدیک، قرآن کو میمورائز کرنا رمضان کے اس میں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو 3 عشروں میں، آپ کو ہمیں پتہ ہے حدیث سے کہ 3 عشرے جو ہیں وہ 3 مختلف اس کے لیے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. جس طرح کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رمضان کا وہ رحمہ ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرہ ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ رکھا ہوا ہے.
تو ان سے ریلیٹڈ دعائیں اکٹھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اذکار اور دعائیں اور ان سے ریلیٹڈ مانگیں. مطلب دعا تو آپ کی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ بائی ڈیفالٹ کہ کسی کو آپ کو کہنا نہ پڑے. مومن کی عبادت ہے دعا، وہ آپ کی عبادت بھی آپ کی سپر پاور بھی ہے. تو وہ تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دعا کریں اس میں. اور جو اسپیسیفک اذکار ہیں جو آپ نے دعائیں مانگنی ہیں وہ ان اشروں کو ان کی اس کے حساب سے کریں کہ پہلے میں رحمت کی، آپ جتنی آپ رحمت کی آپ دعائیں کر سکتے ہیں. کچھ اور نہیں آپ کو یاد آ رہا، الرحمن کی تسبیح کر لیں، الرحیم کی تسبیح کر لیں، آپ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے اشرے میں مغفرت کی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اتنی پیاری دعائیں ہیں جو جو کہ آپ کو اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ میری گردن چھڑا دیں، بیسیکلی مجھے معاف فرما دیں. اس چیز کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ماسٹر کریں، زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں پڑھیں. تیسرا آپ کا ہیل فائر سے جو ہے فری ہونے کا، اللہم اجرنا من النار، بہترین دعا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں. زیادہ مطلب آپ کا، آپ جس وقت کام کر رہے ہیں نا وہ معاملات میں، خیر ہم جائیں گے وہ بھی دیکھیں گے. اچھا، قیام اور تراویح، اگین وہی چیز ہے کہ تراویح اور قیام بیسیکلی سمپل چیز ہے. اگر آپ مسجد میں نہیں جا کے پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اگر آپ 20 نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ 2 سے شروع کر لیں. لیکن اس میں کنسسٹنسی ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو آپ کنسسٹنسلی کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. لیکن جو عمل آپ کا مستقل چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے. تو آپ نے تراویح پڑھنی ہے، چاہے وہ 2 تراویح پڑھیں، آپ 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن وہ اتنی بہترین ہو کہ آپ خود بھی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں. اور اس کو پھر کنسسٹنٹلی، پھر آپ چاہے تو اس کو بڑھاتے جائیں لیکن اس سے کم نہ کریں کسی بھی صورت میں. بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں. اگر کسی نے زکوٰۃ اور صدقہ دینا ہے، اس مہینے میں نکالنا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے پہلے سے پریپ کر کے رکھے کہ ہاں مجھے جو ہے وہ یہ اتنا نکالنا ہے اور اس کے لیے مجھے کہاں دینا ہے، کس طرح دینا ہے، تاکہ آپ کا سوچنے میں، پروسیس کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. لیلۃ القدر کو اچھا ہم، نادیہ، جی پھر بند ہو رہا ہے. جی بند ہو رہی ہے پھر ریکارڈنگ. میں بھی بات بھی کروں گا تب میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، کیونکہ پیکیج ابھی جو کہ ہے جو نہیں، اور رینیو ہو تو گیا لیکن وہ مجھے لاگ ان دوبارہ اس سے کرنا ہوگا. اچھا ابھی ٹھیک ہے. کنٹینیو کرنا ہے یا کل پہ کر لیں اس آ، کو؟ جی کنٹینیو، تھوڑا سا اور ہے. چلیں میں بھیج رہا ہوں دوبارہ گروپس کے اندر. ٹھیک ہے. Yes. ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ جو ہیں وہ رہ گئے، پوائنٹس رہ گئے رمضان کے بیچ میں کرنے کے. یاد رکھیے کہ شیطان مقید ہے اس وقت. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جان لیجئے کہ آپ کی فطرت ہے، آپ کو اس کو بدلنا ہے. آپ اپنی عادات میں سے، فطرت میں سے چیزیں چنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بدلنی چاہیے. یہ اپنا محاسبہ کریں. ان چیزوں میں سے چاہے ایک عادت کو چھوڑیں، ایک عادت کو چھوڑنے کی پریکٹس کریں. کہتے ہیں کہ اگر آپ 40 دن تک کسی عادت کے اوپر کام کریں نا تو وہ آپ کی عادت پختہ بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹ بھی سکتی ہے. تو آپ ان میں سے کسی ایک عادت کو چھوڑیں اور اس کے بدلے میں آلٹرنیٹیولی ایک ایسی عادت اپنائیں جو کہ اچھی ہو، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دین میں بھی فائدہ ہے اور دنیا میں بھی فائدہ ہے. تو یہ کام بھی ضرور کریں. اپنے دوسرے نان مسلم پیئرز کو، آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سارے نان مسلم لوگ ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. آپ کو دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو ان کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے اپنا آپ اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اسلام کو سمجھ سکیں آپ کو دیکھ کے. پھر اسی لیے ہم نے جو ریڈنگ کی بات کی تھی کہ کوالٹی مٹیریل جو ہے وہ ریڈ کریں. جس طرح حدیث ہے، اگر آپ کو بہت جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ اس میں پڑھیں کریں، تو ضرور اس میں احادیث پڑھیں، اس میں آپ سیرہ پڑھیں، اس میں آپ اسکالرس کے لیکچرز سن سکتے ہیں، خطبات سن سکتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اور باقی تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں. لیکن پھر میں کہوں گی کہ ان سب سے بھاری ہے قرآن، ان سب سے بھاری ہے قرآن. اور یہ مہینہ قرآن کا ہے. قرآن پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات کہ افطار پارٹیز یا سحور پارٹیز کرنے کے بجائے اور اٹینڈ کرنے کے بجائے کھانا پکا کے لوگوں کے یہاں بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، یا ان سوسائٹیز میں جن کے پاس کھانے کی واقعی کمی ہے وہاں بھیج دیں، بجائے اس کے کہ انہی لوگوں کو بلا کے کھلایا جائے جو اپنے گھر میں بھی بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام ڈسٹریکشنز کو، ایڈکشنز کو، جیسے جو ہم نے بات کی بیفور رمضان، جن کا ہم نے کر لیا ہوا تھا، ان کی لسٹ بنا لی تھی،
اب ٹائم ہے کہ اب اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کسر نفسی اختیار کرنی ہے اس مہینے کے اندر. اور جتنی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، اگر کوئی آپ کا بچہ پکڑ سکتا ہے، اور یا جو ہے وہ آ کے کچھ کھانے کا کام کر سکتا ہے، جس طرح ہاؤس ہیلپس ہوتی ہیں، وہ جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور لیں، تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور آپ کا ٹائم عبادات میں صرف ہو یا ان کاموں میں صرف ہو جو کہ آپ کو اس مہینے کی اصل کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ہماری 2 کالمز ہو گئے، ٹھیک ہے، رمضان میں. اور اس کا خلاصہ بھی میں نے دے دیا ہے کہ آپ نے بیفور رمضان آپ نے کیا کیا، ان رمضان آپ نے کیا کرنا ہے. اب آفٹر رمضان کی بات کرتے ہیں. آفٹر رمضان کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بالکل بات بھی نہیں کرتے، اور بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے قید سے چھٹکارا مل گیا. حالانکہ وہ قید سے چھٹکارا شیاطین کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم انسان بھی یہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو عبادات اور دعائیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو عید کی جو رات ہوتی ہے نا، جو چاند رات ہوتی ہے، اس کی عبادت کا بھی کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر کا ثواب ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہ چیزیں نارمیلٹی میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیلۃ القدر کو بھی پا لیں گے، کیونکہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ فوکس کرنا ہے. اور میں یہی بات کری تھی آئی تھنک پچھلی ختم ہونے سے پہلے، کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں رکھی ہے. جب آپ آلریڈی ہر کام اسی طرح اس کنسسٹنسی کے ساتھ عادت کے طور پہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لیلۃ القدر کو بھی پالیں گے. آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، آپ ہر روز قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، آپ ہر روز قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو اور کیا رہ گیا پھر؟ آپ کیسے آپ اس کو مس کریں گے؟ آپ 100% لیلۃ القدر کو پالیں گے جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عید کا جو چاند رات ہے، اس کی عبادت کی بھی بہت بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں. تو اس رات کو بھی بجائے اس کے کہ آپ شیرنیاں بنانے میں، مہندیاں لگوانے میں، کپڑے سیٹ کرنے میں وہ گزاریں، اس کو بھی تھوڑا سا عبادت اور دعا میں گزاریں. وہ اس کو یہ سمجھیں کہ میرا آخری دن ہے میری دعاؤں کی قبولیت کا، تو میں اس کو بھی اویل کر لوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اب یہ ٹائم ہے کہ آپ کھل کے سیلیبریٹ کریں. اب یہ ٹائم ہے کہ آپ ڈیکور کریں اپنے گھر کی، کھانے پکائیں، عید نماز کے لیے جائیں، فطرانہ ادا کریں. اپنی فیملی میں اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہیں کریں، ان کو انوائٹ کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، گفٹس دیں ایک دوسرے کو، پارٹیز کریں. یہ سب کام بیسکلی عید، یہ سیلیبریشن ہے ہماری، اس وقت کرنے کے کام ہے. یہ رمضان میں یا اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے آپ کریں تیاری کے طور پہ، لیکن اصل میں یہ ان سب چیزوں کا ٹارگٹ عید ہونا چاہیے. یہ اب آپ کریں. تمام اپنی ڈسٹریکشنز آپ کی واپس آ سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مقبول رمضان کا جو ہے وہ کیا ایک اس کے کیا ہے. تو اس رمضان کے آخر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسکالرز ہمارے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی حالت ڈشولڈ ہے نا، بری حالت ہے، آپ نے سلیپ لیس نائٹس کیونکہ گزاری ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی، آپ تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حالت بری ہے رمضان کے آخر میں، تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا رمضان آپ کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ واقعی یہ ایم تھا. یاد کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کر لیتے تھے اور اپنا میٹرس، اپنا بستر فولڈ کر دیتے تھے. تو اگر آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے رمضان کے آخر میں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا رمضان جو ہے وہ آپ کسی حد تک اپنے ایم میں، اپنے گول میں کامیاب ہو گئے. اور اگر آپ نے ان عادات میں سے، بری عادات میں سے جن کا آپ نے محاسبہ کیا، جن کی لسٹ بنائی تھی، ان میں سے 1 2 کچھ یا ساری چھوڑ دی ہیں، تو یہ جو ہے وہ نشانی ہے کہ آپ کا رمضان اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. جو اچھی عادات ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہیں رمضان کے بعد، اور بری عادات سے آپ کو اب گھن آنے لگی، خود ہی کراہیت آنے لگی، میں نے اتنی دیر ٹی وی نہیں دیکھنا یار، اسکرولنگ بہت ہوگی، نہیں کرنی اتنی اسکرولنگ. اگر آپ میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رمضان قبول فرمایا. وہ عادات، وہ چیزیں جو آپ نے سیکھی رمضان میں، اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے آگے تو آپ کا یہ رمضان جو ہے خود ہی جان لیں کہ یہ میرا بہترین رمضان اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو.
تو جناب یہ تھی یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن میری طرف سے. امید ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، یا کچھ نہ کچھ بیچ میں سے ایسا ملا ہوگا کہ آپ کو لگا کہ یہ میں نے نئی چیز سیکھی اور میں اس کو امپلائی کروں گی. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ اب کر سکتا ہے، بے شک جتنا ٹائم ہے اذان بتائیں گے. جی جی ٹائم ہے، آپ کوئی ایشو نہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے، کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، سروش بالکل. نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی سروش. السلام علیکم. آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی ساری جو بھی آپ نے پوائنٹس دیے ہیں بہت اچھے تھے، بہت زبردست چیزیں آپ نے شیئر کی ہیں. اچھا میں اپنا تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب رمضان شروع ہوتا ہے خوشی تو ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، وہ سب ہم فیل کرتے ہیں. پتہ نہیں اور کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے نا میرا ڈپریشن بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈپریشن یوں کہیں کہ مطلب ایکسپیکٹیشنز اور کوشش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں عبادات، اور ڈیسائیڈ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہمیشہ گلٹ میں رہتی ہوں میں پورا رمضان. ایون کہ ليلۃ القدر میں بھی ایسا لگتا ہے دعائیں پوری نہیں ہوئی، ابھی اور مانگ لیتی. مطلب جتنا بھی کر لوں نا میرے اندر یہ گلٹ اور ڈپریشن والی حالت رہتی ہے کہ یعنی کافی نہیں ہوا. تو اس کے لیے آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گی؟ مجھے یہ کوئی بھی آپ کے اچھا پاس سوال ہے آپ کا. میری یہ حالت یوزلی ہوتی ہے عید پر. مجھے جو ہے یہ والی چیز عید پر ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بالکل جسے کہتے ہیں نا حتمی طور پر یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا رمضان میں وہ قبول ہو رہا ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے جتنا مجھے عام دنوں میں ملنا تھا. تو یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے نا، اس رحمت کے اوپر یقین ہے. تو یہ والا گلٹ مجھے اس وجہ سے رمضان کے بیچ میں نہیں ہوتا کہ ہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے میں تھوڑا اور زیادہ کر لیتی، میں نے تھوڑا زیادہ سو لیا، میں اگر کم سو لیتی میں یہ ہاں ایک طرح جی. سے اچھی چیز بھی ہے، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے. لیکن اس کو آپ اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں. جب آپ کے اوپر یہ چیز سوار ہونے لگے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ رحمت کا مہینہ بھی تو ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اس میں ایز اے گفٹ بھی تو دی ہوئی ہیں. تو آپ ان ہاں اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں، یہ نہ سوچیں. یہ اس کو جسے کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس میں رہنا چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے یہ والا گلٹ آپ میں، تاکہ آپ اپنے اوپر چیک بھی رکھیں کہ ہاں میں کمی نہ کروں، زیادتی کروں، بے شک اپنی پہنچ سے زیادتی کر لوں، کمی نہ کروں. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا برداشت کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ میری جتنی میں نے کی ہے وہ کیوں نہیں، اس کا ثمر کیوں نہیں آئے گا. اور اگین نیت سے شروع کریں. اگر آپ کی ہاں نیت ہے تو آپ کے کام آسان بھی ہوں گے اور وہ پوری بھی ہوگی انشاءاللہ، آپ کی دعائیں قبول بھی. اور اس بات کو تو ذہن میں رکھیں نا کہ دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسٹاک ہو رہی ہے، وہ آپ کو ہاں اس کا نعم البدل ملنا ہی ملنا ہے. وہ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی دعا ابھی ابھی قبول ہو جائے فوری فوری. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، مغفرت کو، اس کی محبت کو ذہن میں رکھیں، آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. اس چیز سے ٹھیک ہے. ہوتا تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ہے. نو جی پرابلم. انشاءاللہ. کوئی اور؟ ایک چیز کا ضرور خیال اسی رکھا چیز کریں میں، اس کہ کوشچن میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی آپ کر لیں اگر امتیاز ایڈ. الاؤڈ ہے بائی دا اسپیکر. کیوں کیوں نہیں الاؤڈ بھائی، کیا ہو گیا؟ جی 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 ضرور امتیاز آئیں. اچھا بولیے. اس میں نا وہ مجھے حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب انہوں نے ایک وہ بندے کو گھونسا مارا تو وہ مر گیا. ہوں. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ فوراً ہی انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جو کام میں نے کیا یہ تو شیطانی کام تھا، شیطان نے مجھے اس سے شاید یہ کرنے پہ آمادہ کیا. تو اور کہنے لگے کہ وہ سخت دشمن ہے. ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پہ جو ظلم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو معاف کر دیا، لیکن اب ظاہر ہے وہ وہی شاید اتری یا نہیں اتری. تو حضرت موسیٰ نے جب توبہ کی تو اس کے ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے جو مجھ پہ احسان کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ یہ جو تو نے میری توبہ قبول کی ہے یہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے. یعنی کہ ہوں. جب ایک کام کر لیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے پھر پوری توقع شکر. رکھیں بجائے اس کے کہ ڈپریشن میں جی جانے کے. بالکل اس کو بالکل، خود اس پہ کی توقع جب آپ پوری نے اللہ رکھیں. تعالیٰ سے ایک ہاں کر ہاں لیا تو پھر اس پہ یقین رکھیں کہ جو آپ نے کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے بجائے وہی اس میں نے کے کہا کہ نا، وہ نیت نیگیٹیوٹیز میں پہلے جانے کے. نیت آپ کی اور اس کے بعد آپ کا عمل
क्योंकि अल्लाह आपसे एफर्ट मांग रहा है, आपसे पूरा का पूरा वो मांग ही नहीं रहा, रिजल्ट मांग ही नहीं रहा, हम दे ही नहीं सकते रिजल्ट। बस एफर्ट आपने करनी है और नियत करनी है, ये दो काम आपके हैं। अजान आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इस रमज़ान में एक गोल आप लोग लाजमी बनाएं। वो ये है कि जो इनके सवाल के ही जवाब में मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ कि हम्म। सब प्रोडक्टिव काम लाजमी करें, यानी प्रैक्टिकल काम लाजमी करें। वो प्रैक्टिकल काम ये कि लोगों को सिखाना शुरू कर दें। बाकी प्रैक्टिकल काम सब करते होंगे, हेल्प करते होंगे, कुछ ना कुछ डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। नहीं, सिखाना, हम्म। इल्म के लिहाज से कह रहा हूँ, सिखाना शुरू कर दें। अपने क्लस्टर्स के अंदर, अपने घरों के अंदर फैमिली मेंबर्स को लेके बैठे हैं, बच्चों को लेके बैठे हैं, घर वालों को लेके बैठे हैं, जो आईएमएस में सीख रहे हैं या आईएमएस में कोई नई बात आ रही है, कोई टास्क हम लोग कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन ग्रुप में हो रही है, या कोई और आप लोग किसी को सुन रहे हैं, कुछ कहीं पढ़ रहे हैं, खुद कोई आयत पढ़ ली, समझ ली, आयत तर्जुमा पढ़ लिया, वो घर में बैठ के लाजमी बताना शुरू करें। जब तक जी आप लोग बिल्कुल, बताना मैंने शुरू यही नहीं कहा ना करेंगे तो आपके अंदर जो ये डिप्रेशन वाली कि कैफियत है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ना आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, ना इसको कंट्रोल कर पाएंगे। खत्म तो खैर बिल्कुल नहीं, सही बात लेकिन है। बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे मिसाल दूं मेडिसिन से, मैं अगर हम्म। कोई स्टेरॉइड की मेडिसिन लेता हूँ, जो एक्चुअली में जरूरत पड़ती है समहाउ, एक अल्लाह स्टेज से बचाए, आती जरूरत पड़ती है, और आपकी बॉडी को उस टाइम स्टेरॉइड की कोई मेडिसिन की कोई क्वांटिटी चाहिए होती है, बट वो मेरे बॉडी में जाके कंज्यूम हो जाती है, मेरी बॉडी को हम्म। ताकत मिलती है। कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां पे वो टिश्यूज बनने हैं दोबारा से, जैसे कोविड में मसला बहुत हुआ था ना, तो वो टिश्यूज हम्म। बनने होते हैं, उसमें टाइम लगता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो जिमर्स, जो जिम करते हैं, जिम करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, वो ऐसे ही अपना वो स्टेरॉइड्स लगा रहे होते हैं जिसम फुलाने के लिए, ताकत के लिए, तो वो जिसम में पड़े रहते हैं, यूटिलाइज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, तो उससे उनका जिसम फूलना शुरू करता है, जो कि बीमारी का बायस बनता है। तो वो ये चीज हो रही है, हमारा डिप्रेशन बनी जा रहा है, यूज नहीं हो रहा कहीं। तो वो हम्म। यूज करना है हमने, इल्म सिखा के, बता के। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह सही आप कहा सबके आपने। सजेशंस के लिए, थैंक यू सो मच। माहिर, सैयद माहिर अली। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा सेशन था और आपने ऑडियंस को एंगेज करके रखा। इसके जज़ाक। अंदर अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप तारीखी किताबें उठा के पढ़ें और प्री इस्लामिक अरब के लोगों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो अरब के लोग थे वो अपने घोड़ों को बहुत सख्त ट्रेनिंग देते थे। हम्म। उन्हें कम खाना दिया जाता था, उनके पानी को कंट्रोल किया जाता था और उन्हें गर्म और सख्त माहौल में रखा जाता था। हम्म। इवन के जिस तरीके से आज हम रोजा रखते हैं, अरब अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल ऐसा फास्टिंग है। करवाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और उसी हालत में वो अपने घोड़ों से लंबी लंबी दूर तक की दौड़ लगवाते थे, उनको भगवाते थे ताकि वो भूख प्यास और थकन बर्दाश्त करना सीखें। इस हम्म। तरह की ट्रेनिंग का मकसद ये होता था कि घोड़े फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएं, डिसिप्लिन्ड हो जाएं और हाई स्टेमिना वाले बन जाएं। और बिल्कुल। खासतौर पे जब वॉर्स करीब आती थी, जब जंगें करीब आ रही होती थी अरब की, तो वो अपने घोड़े के साथ इस तरीके से करते थे हम्म। बहुत अच्छा कि पॉइंट दिया ताकि आपने। पहले ही मैं टफ नेक्स्ट टाइम कंडीशंस जब का भी, वो आदी बन जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई हमारी रमज़ान में भी ऐसी ही ट्रेनिंग है, और मैं नेक्स्ट टाइम जब ये प्रेजेंटेशन अगर मुझे कहीं देनी पड़ी तो मैं उसमें ये पॉइंट ऐड करूंगी। थैंक यू सो मच माहिर। जज़ाकल्लाह खैर। और चलें। कोई है? हम्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपने अपने कैलेंडर्स बना लिए होंगे अपना, बिफोर रमज़ान, इन रमज़ान और आफ्टर रमज़ान, इसको सेग्रीगेट कर लिया होगा। अच्छा होगा अगर कोई अपना शेयर करना चाहे कैलेंडर वगैरह अपने ग्रुप्स में, कम्युनिटी ग्रुप्स में, अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी एक्टिविटी है, इससे सब हम्म। सीखते हैं। हर किसी का दिमाग एकदम इतना नहीं खुल पाता, क्योंकि मसरूफियात, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बिल्कुल। तो जब सबके कैलेंडर आए तो इंसान कहता है हाँ यार, ये एक्टिविटी भी जो मेरे माइंड में नहीं है, हम ये भी करते हैं हाँ रमजान। एग्जैक्टली exactly, उससे तो आप लोग बहुत ये, लाजमी ग्रुप में शेयर करें इसीलिए मैं फिर। इंटरैक्टिव रखना चाह रही थी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप किसी से सुन के किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, जब सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है ओ ज़रूरत तो मुझे भी थी मगर मेरे जहन में ही नहीं आया ये पॉइंट। तो उससे बड़ा दिमाग खुलता है। तो बिल्कुल ज़रूर आप लोग शेयर करें अपने अपने ये कैलेंडर जो आपने बनाए हैं, ये आप ज़रूर अपना शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। चलें, अगर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है तो कर लें, क्योंकि सिद्रा भी आ गई और इम्तियाज़ का भी हैंड रेज है, क्योंकि मेरी अभी एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तो मुझे उधर जाना है। या फिर ठीक क्लोज है, कर दें, मुझे बता दें आप लोग जल्दी से। आप रिकॉर्डिंग चाहे क्लोज कर दें,
आप अपनी उसमें मीटिंग में चले जाइए, मैं इनको जवाब दे देती हूँ जो चले एक मैं दो आपको वैसे हाथ। होस्ट पे करता हूँ नहीं है, बस। अगर जाते हैं तो खत्म कर लें, नो प्रॉब्लम। नहीं आप लोग ओके कोई बात नहीं, डिस्कस कर लें, बेशक मैं लीव जी, करता हूँ। सिद्रा आपने कुछ बस पूछना है? मैं एक बात ये कहना चाहता, एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि ये हम्म। रमज़ान है, इसको एक इस नफसियाती पहलू से लाजमी देखिएगा कि रमज़ान एक महीना 11 महीने को के लिए ट्रेन करता है। ठीक है, हमारे यहाँ हम्म। तसव्वुर ये है कि 11 महीने हम लोग ट्रेन होते हैं एक रमज़ान के लिए। ठीक है, हम्म। तो इस साइकोलॉजी को रिवर्स करना है हमने, बस इस एक महीने के अंदर हमने 11 महीने के लिए ट्रेन होना है। अमूमी तौर पे हम घर वाले सब 11 महीने कमाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि रमजान अच्छा से गुजार सकें। तो एग्जैक्टली। हम लोग की साइकोलॉजी रिवर्स है, तो इसको ठीक करना है। ठीक है, तो बस मुझे ये कहना था। जज़ाकल्लाह खैर, मैं आपको होस्ट करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, आप लोग बेशक कंटिन्यू रखें। ठीक है।